अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की अफगान सदर से काबुल में मुलाकात और क्वेटा में टारगेट किलिंग से मुतासरा हज़ारा बिरादरी का एक और धरना। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। Because this business have been so destroyed. उबर जैसे राइड शेयरिंग सर्विसेज ने कर दिया न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स का जीना मुहाल। बांसुरी की मोहब्बत में गिरफ्तार एक बलोच फनकार और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। काबुल आमद पर वज़ीर आज़म अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात में सदर अशरफ गनी की तरफ से तालिबान को मुज़ाकरात की दावत देने के बाद की सूरत हाल पर और उसके अलावा उसमें पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की आला सियासी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दहशत गर्दों की पनाहगाहों और उनके खिलाफ नाकाफ़ी कार्रवाई के दो तरफ़ा इल्ज़ामात पर काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में तनाव है। पाक अफ़गान क़यादत के दरमियान आखिरी बार दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे से महज एक रोज़ कबल जुमेरात को अफ़गान सिक्योरिटी हुक्काम ने दावा किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गान सरहदी सूबे कंटर में बमबारी की है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने इसे मुल्क की सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। ताहम पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कबायली इलाके बाजौड़ में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और ये कि ऐसे ऑपरेशन के बारे में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल आगाह भी रखा जाता है। अफगानिस्तान में अमन लाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों में पाकिस्तान और भारत के आपस के ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। इन दो मुल्कों के दरमियान अदम एतमाद दूर करने में अमरीका क्या किरदार अदा कर सकता है, इसी मौजू पर अमान अज़हर ने कुछ तज्ज़ियाकारों से बात की। आइए जानते हैं उनकी राय। हाल ही में ताशकंद में होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अफगान अमन के हवाले से किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हुई। अब जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतही राबतों में तेजी देखी जा रही है, वाशिंगटन में कुछ तज्ज़ियाकार अफगान अमन के लिए खित्ते के दीगर सिक्योरिटी चैलेंज की जानिब भी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। खित्ते में सिक्योरिटी के एतबार से दो मुश्किलात हैं और बदकिस्मती से ये दोनों मसाइल अफगानिस्तान में मिलते हैं। एक मुश्किल तो हिंदुस्तान से क़त्ए नज़र पाक अफगान ताल्लुकात की है और दूसरा मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान खित्ते में असर रसूख की कशमकश से जुड़ा है और अफगानिस्तान में मफादात की इस जंग के असरात साफ नजर आते हैं। अमरीकी सहाफ़ी और मुसन्निफ स्टीव कोल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ अरसे से जारी पुरतशद्दुद प्रॉक्सी जंग के बायस पाकिस्तानी अस्करी हुकाम अफगानिस्तान में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के इत्तेहादी के तौर पर कदम जमाने से रोकने के लिए वहाँ किसी हद तक तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इसी नुक्ते पर यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक मुईद यूसुफ का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग अफगान मसले के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनी है और इस सूरत हाल से निपटे बगैर अमन की कोशिशें देरपा नहीं होंगी। क्या कोएग्जिस्टेंस की शक्ल है जिससे ये प्रॉक्सी वॉर में कमी आए और एक कोई ऐसा रास्ता निकले कि अफगानिस्तान में सलामती भी आए और दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मफादात उनको लगे कि उनमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है और वो अफगानिस्तान की सलामती के लिए मिलकर काम कर सकें। और अगर आपस में नहीं मिलकर काम कर सकते तो कोई एक जगह करे, कोई दूसरी जगह करे, लेकिन कम से कम जो एक एनिमोसिटी है वो वहाँ प्ले आउट ना हो। तो क्या अफगान अमन को दरपेश इन चैलेंजेस को अमरीकी हुक्काम भी उतना ही अहम समझते हैं? माहिरीन कहते हैं वाशिंगटन में इन मुश्किलात की समझ बूझ तो है लेकिन पाक भारत मसले का हल मौजूद नहीं। मेरे ख्याल में उमूमी तासुर ये है कि पाक भारत मुखालफत का हल निहायत मुश्किल है और यकीनन ये मुस्तकबिल करीब में हल नहीं हो सकता। इसलिए हम अफगान मसले का हल पाक भारत तनाज़े के हल से नहीं जोड़ सकते। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक नई शराकतदारी की बुनियाद डालना होगी अगर दोनों ममालिक को अपने नुक्ता नज़र में हम आहंगी लानी है और दूसरा ये कि अमरीका को अफगानिस्तान की हद तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान प्रॉक्सी जंग में कमी के लिए पहल करना होगी अगर अफगानिस्तान में पायदार अमन लाना मकसूद है। अमान अज़हर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में अगरचे कमी आई है, बलूचिस्तान की हज़ारा आबादी अब भी हमलों की ज़द में है। हज़ारा के खिलाफ तशद्दुद की लहर का आगाज़ तकरीबन 20 साल कबल हुआ था, लेकिन 2012 और 13 में इंतहाई मोहलिक हमलों के बाद
حکومت نے ہزارہ کے علاقوں میں اضافی سیکیورٹی فراہم کی ہے، لیکن اپنی بستیوں سے دور جانا ان لوگوں کے لیے اب بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اس کی مثال ہیں حال ہی میں ہزارہ افراد کی ٹیکسیوں پر ٹارگٹ کلرز کے حملے، جن میں سے تازہ ترین 1 اپریل کو ہوا۔ اس حملے کے بعد سے ہزارہ ٹیکسی ڈرائیورز کی کال پر کوئٹہ کی علمدار روڈ پر دھرنا جاری ہے۔ تفصیلات دے رہے ہیں مرتضیٰ زہری۔ اس دھرنے کا آغاز 1 اپریل کو میزان چوک کے قریب ہزارہ برادری کے ٹیکسی پر فائرنگ کے بعد ہوا۔ اس واقعے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور محمد آشم پہلے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسافروں کو سواری کی سہولت فراہم کرتے تھے۔ ہزارہ برادری کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات کے بعد انہوں نے اپنا کام کوئٹہ میں علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے یہ دھرنا اس لیے دیا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے بچے انتظار کرتے ہیں کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، اور بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے، تم زندہ ہو یا نہیں۔ اس دھرنے میں نوجوان اور بوڑھے افراد کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت صوبے بھر میں سیکیورٹی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ یہ خواتین اس سٹنگ کا حصہ ہے کیونکہ ہم پرامن بلوچستان چاہتے ہیں، ہم پرامن پاکستان چاہتے ہیں۔ ہمارا خواب یہ ہے کہ ایسا پاکستان ہو جو سب کے لیے ہو، تو یہ ہمارا دھرنا پورے پاکستان کے لیے۔ لیاقت علی ہزارہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے مطابق تشدد کے واقعات کے باعث ہزارہ کمیونٹی کے بہت سے لوگ کوئٹہ سے اسلام آباد، پنجاب اور بیرون ملک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 1998 سے ہزارہ جینوسائڈ کوئٹہ شہر میں تسلسل سے جاری ہے۔ فگر 2000 سے اوپر جا چکی ہے اور تقریباً ہمارے 4 لاکھ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے آسٹریلیا، یورپ اور انڈونیشیا کے مختلف جزائر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کے بقول وزیر اعلیٰ بلوچستان ان سے مذاکرات کرنے آئے تھے، مگر دھرنے کے شرکاء نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہاں موجود افراد کا کہنا ہے کہ ان پر تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران ہزارہ برادری پر حملوں میں کمی آئی ہے۔ بلوچستان میں بسنے والی ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کے واقعات کے باعث ہزارہ قبائل کے لوگ اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے بارے میں جب ہم نے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ ہزارہ کو نسل کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بقول پاکستان میں ہر نسل، فرقے اور مذہب کے لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے ماضی میں ہزارہ کمیونٹی کی جانب سے کیے گئے مطالبات پر عمل درآمد کی ہے اور اس سلسلے میں ان کی سیکیورٹی میں نہ صرف اضافہ کیا ہے بلکہ انہیں ہرجانے بھی ادا کیے گئے ہیں۔ اور اب کچھ بات امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کی۔ دونوں ملکوں نے حال ہی میں ایک دوسرے کی متعدد مصنوعات پر اربوں ڈالر کے ٹیرفز لاگو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتے اور ایک بار معاملات سدھر جائیں تو دونوں ملکوں کے درمیان بقول صدر ٹرمپ زبردست تعلقات ہوں گے۔ اس وقت ہم مزید معلومات کے لیے چلیں گے صبا شاہ خان کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تجارتی جنگ کو ہوا چین دے رہا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی سارا، امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چین اپنے دیرینہ غیر منصفانہ طرز عمل کی وجہ سے تجارتی جنگ کا خود ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید چین پر $100 ارب کی محصولات لگانے کی دھمکی دی ہے، جس کے بعد چین نے کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ وہ اس کو آخر حد تک لے کر جائیں گے اور چاہے انہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی جنگ کس سمت جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکی صارفین کو مقامی ڈپارٹمنٹ سٹورز میں سستے داموں اچھی ڈیلز ملنے کی عادت ہے، خصوصاً چین کی بنی مصنوعات پر، لیکن اگر امریکہ چینی مصنوعات پر محصولات لگاتا ہے تو شاید امریکیوں کو کم قیمت اشیاء کم ہی ملیں۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور میرے وسائل کم ہیں، تو قیمتیں بڑھنے کا مطلب ہے کم خریداری۔ جوابی کارروائی میں چین نے بھی ان امریکی مصنوعات کی لسٹ شائع کی ہے جن پر وہ محصولات میں اضافہ کرے گا۔ ان میں سویابین، گاڑیاں اور کیمیکل پروڈکٹس شامل ہیں۔ امریکی فارمر جان کیفر کا صدر ٹرمپ کو یہ پیغام ہے،
اگر وہ کسانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو ایسی چیزیں بھی نہ کریں جن سے ان کا نقصان ہو۔ وائٹ ہاؤس کے معاشی امور کے سینئر مشیر لیری کڈلاw نے صدر ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا، ہماری معیشت کو چین کی محدود کرنے والی پالیسیز نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کا الزام چین کو دیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کسی تجارتی ڈیل میں امریکہ کا استحصال نہ ہو۔ If you look at the European Union, it's very solidly against us in terms of trade. It's very unfair. ویسٹ ورجینیا کے ایک مباحثے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ تجارت کا مسئلہ حل ہو جانے کے بعد چین اور امریکہ کے تعلقات زبردست رہیں گے۔ چین میں امریکہ کے چیمبر آف کامرس کے چیئرمین ولیم زیرٹ نے کہا کہ اس بات پر انہوں نے زور دیا ہے کہ محصولات کا اطلاق ابھی نہیں ہوا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان بات صرف بیان بازی تک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک محصولات کے اطلاق سے پہلے نیک نیتی سے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ میں جنوبی کوریا نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو کہا ہے کہ وہ امریکہ کی مصنوعات کو دی گئی مراعات کو ختم کر کے اس پر 48 کروڑ ڈالرز کی محصولات لگائے گا۔ ایسا جنوبی کوریا نے امریکہ کی تجارتی تحفظ کے اقدامات کے جواب میں کیا ہے۔ جی صاحب۔ صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو صبا۔ اور صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے برعکس امریکی محکمہ دفاع نے واضح کیا ہے کہ شام میں امریکہ کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ صدر ٹرمپ حال ہی میں کہہ چکے ہیں کہ شام سے امریکی فوجیوں کو جلد واپس بلا لیا جائے گا کیونکہ وہاں داعش کو بڑی حد تک شکست دی جا چکی ہے۔ تاہم گزشتہ روز اعلیٰ امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ شام کے کچھ حصوں میں اب بھی داعش کے خلاف لڑائی جاری ہے، جبکہ اس دہشت گرد تنظیم سے چھڑائے گئے دیگر علاقوں میں استحکام کی ضرورت ہے اور اس سب کے لیے امریکی فوجی وہاں موجود رہیں گے۔ امریکی فوجی واپس بلانے کے صدر ٹرمپ کے پیغام سے اتحادی ملک بھی پریشان ہیں، لیکن فوجی قیادت نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسی یہی ہے کہ داعش کے خلاف آپریشن اختتام کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ شام میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں تبدیلی کی جائے گی۔ دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم بین الاقوامی خبریں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ فلسطین میں بڑے مظاہرے کے پیش نظر اسرائیل نے غزہ کے بارڈر پر بھاری فوجی نفری اور ٹینکس تعینات کر دیے ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے بارڈر پر ہزاروں ٹائر جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے سے شروع ہونے والے احتجاج میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے بدعنوانی کے الزامات ثابت ہونے پر سابق صدر پاک گن ہے کو 24 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے سابق صدر پر عائد رشوت ستانی، اختیارات کے بے جا استعمال اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے الزامات درست قرار دیتے ہوئے ان پر 1 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالرز کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے آئندہ انتخابات تک پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ انتخابات کا انعقاد اگست میں کیا جائے گا، جس میں انہیں نسبتاً طاقتور مد مقابل مہاتیر محمد کا سامنا ہوگا۔ نجیب رزاق کو کئی ارب ڈالرز کے قومی اثاثے سے متعلق اسکینڈل کا سامنا بھی ہے۔ فرانس نے لبنان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے 672 ملین ڈالرز فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اعلان فرانس میں لبنان کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے سرمایہ کاروں اور عالمی وفود کی بلائی جانے والی کانفرنس میں کیا گیا۔ لبنان کے لیے 50 ممالک اور سرمایہ کاروں کی اس کانفرنس میں آئندہ 11 سال کے لیے 22 بلین ڈالر سرمایہ طلب کیا جائے گا۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح شہریوں کے لیے سفر آسان بنانے والی رائڈ سروسز جیسے اوبر ٹیکسی چلانے والوں کا جینا مشکل کر رہی ہیں، اور آپ کو بانسری کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دینے والے ایک پاکستانی فنکار سے بھی ملوائیں گے۔ لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اہم بین الاقوامی امور پر ماہرین کے تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت سی دلچسپ ویڈیو سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اوبر اور اس جیسی دیگر رائڈ شیئرنگ سروسز نے عام لوگوں کے لیے سفر محفوظ اور آسان تو بنایا ہے، لیکن دنیا کے بہت سے شہروں میں اس سے ٹیکسی ڈرائیورز کا کاروبار بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ نیو یارک سٹی میں پچھلے کچھ ماہ کے دوران 4 ٹیکسی ڈرائیورز مالی پریشانیوں کے سبب خودکشی کر چکے ہیں، اور اب نیو یارک میں ٹیکسی ڈرائیورز کی یونین مطالبہ کر رہی ہے کہ اوبر اور اس جیسی دیگر سروسز پر بھی اسی طرح قواعد و ضوابط لاگو کیے جائیں جیسے ٹیکسیوں پر کیے جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مالی پریشانی کے باعث رومینیا سے تعلق رکھنے والے ایک 65 سالہ ٹیکسی ڈرائیور کی حالیہ خودکشی کا واقعہ نیو یارک میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں۔ وہ اسے برداشت نہیں کر سکا، میں کر سکتا ہوں، میں آخری دم تک لڑوں گا، یہ میرا حق ہے،
میں نے اس شہر میں وقت لگایا ہے اور وہ مجھے لوٹ رہے ہیں۔ نیو یارک شہر میں یلو کیبز یا پیلی ٹیکسیز کی تعداد زیادہ سے زیادہ 13,000 ہے، لیکن اوبر جیسی کرائے کے لیے دستیاب نجی گاڑیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ کر 60,000 ہو گئی ہے، جن کی تعداد پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو دفن کر کر کے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ گاڑیوں کے مالک ڈرائیورز دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ گرین کیب مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور لیموزین اور دوسری ٹیکسی سروسز والے بھی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ فروری کے مہینے میں یہاں نیو یارک سٹی ہال کے سامنے ڈگ شفٹر نامی لیموزین ڈرائیور نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے فیس بک پر 100 سے زائد گھنٹے فی ہفتہ کام کرنے کے باوجود خراب مالی حالات کے بارے میں ایک پوسٹ بھی کی تھی۔ نریندر بھیل جیسے ڈرائیور کہتے ہیں کہ ٹیکسی کی مانگ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک کام کرنا پڑتا ہے، جو شہر کے پیشہ ور ڈرائیورز کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ گھر کا کرایہ اور پیٹرول کا خرچہ نکال کر کچھ نہیں بچتا، تو آپ کو دن میں 10 کی بجائے 15-16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے حیرانی ہے کہ مزید ڈرائیورز پاگل کیوں نہیں ہو رہے ہیں یا خودکشیاں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ Because this business have been so destroyed. ایسے ہی حالات دوسرے ڈرائیورز کے بھی ہیں، جس میں 90% تارکین وطن ہیں، اور اس پیشے کو پسند کرنے والے ڈرائیورز بھی اب اس کام سے خائف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف صارفین بلکہ ٹیکسی چلانے والوں کے پاس بھی اب اوبر جیسے نسبتاً کم قیمت اور آسان انتخاب موجود ہیں۔ رمون ٹیلر کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یورپ کے تو بہت سے حصوں میں اوبر پر پابندی ہے۔ لندن میں ٹرانسپورٹ ریگولیٹر ٹرانسپورٹ فار آل نے اوبر کی پالیسیوں کو شہریوں کے تحفظ کے لیے نقصان دہ قرار دے کر اس کا لائسنس بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا یہ کیس لندن کی ایک عدالت میں ابھی چل رہا ہے، جبکہ یورپین کورٹ آف جسٹس نے حال ہی میں اوبر کے خلاف غیر قانونی ٹیکسی سروس چلانے کے ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسے لائسنس لینے اور ٹیکسی سروس کی طرح ہی قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ سر سے محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک ساز کی محبت میں گھر بار شاید ہی کوئی چھوڑتا ہے۔ آئیے ملتے ہیں ایک بلوچ فنکار سے جس نے بانسری کی محبت میں سندھ سے پنجاب اور خیبر سے بلوچستان تک کا سفر کیا۔ اس کی نظر سے بانسری بجانے کے فن کو دیکھتے ہیں لاہور سے اس رپورٹ میں۔ میرا نام مختار حسین ہے اور میرا تعلق جنگ سے ہے، حق باؤ کی نگری سے۔ بانسری سے مجھے بچپن سے عشق ہے۔ میں بلوچ ہوں نا، مجھے ذرا رشتہ داروں سے نہ شرم آتی، وہ کہیں گے یہ بلوچ ہو کے یہ میراثیوں والا کام کر رہا ہے، لیکن یہاں مجھے شرم نہیں آتی، میرا شوق ہے۔ رشتہ دار، برادری کے لوگ مختار کے پیار کو برا بھلا نہ کہیں، تبھی وہ تقریباً 30 سال پہلے اپنا علاقہ چھوڑ لاہور آ بسا، کرائے کے ایک کمرے میں اپنی دنیا بسائی اور بانسری سے اپنی محبت کے سہارے روزگار کمانا شروع کیا۔ یہاں وہ بانس کی چھڑی کو کھوکھلا کرتا ہے اور اس میں 7 سوراخ کر کے ایک سریلا آلہ تیار کرتا ہے۔ لاہور میں مجھے کم سے کم 25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال جی، اور میں نے ہر جگہ پہ بانسری بیچی ہے، داتا صاحب، نارکلی، یہاں مین مارکیٹ، لبرٹی اور برکت مارکیٹ، ایسے مختلف علاقوں میں چل پھر کے میں بچوں کی روزی کماتا ہوں۔ ہر شہر میں گیا ہوں، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کراچی، کوٹا، ایسے مختلف شہروں میں کوئی ایسا شہر نہیں جو میں اس فن کو ہر شہر میں لے کے گیا ہوں۔ اس فن کو سیکھنے والے بہت ہیں اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ 10 سال استاد کی خدمت کی، تب جا کر مختار سروں میں ڈوبی اس دنیا میں اترنے کے قابل ہوا۔
بانسری کا جو ہے نا ایک خاموشی کے ساتھ تعلق ہے. اس خاموشی میں بانسری خوبصورت اور اچھی لگتی ہے. اور اس کے ٹائم ہوتے ہیں راگوں کے, کوئی صبح کے راگ ہیں, کوئی شام کے ہیں. ٹوڑی ٹھاٹ, میاں کی ٹوڑی, ایسے اور بھی ٹوڑیاں ہیں. صبح کے راگ بھیرو ہو گیا, راگ بھیرو, وہ صبح کا راگ ہے جی. شام کا جو ہے وہ ایمن کلیان ہے, کلیان ٹھاٹ سے تعلق ہے اس کا, ایمن کلیان. ایسے کافی ہیں. تو میرے ذہن کے مطابق یہ علم جو ہے ایک سمندر ہے. یہ بانسری کا سر ہر چیز سے میچ کر سکتا ہے, تنبے سے, گٹار سے, ستار سے, ہر چیز سے. اور کوئی بھی ساز ایسا نہیں ہے جو بانسری سے علیحدہ ہو. بانسری جو ہے اکیلی بھی بج سکتی ہے. یہ ایسا ساز ہے جس ساز کے ساتھ یہ لگ جائے نا, اس ساز کو چار چاند لگ جاتے ہیں. 5 کالے اور 7 سفید سروں والی بانسری ہارمونیم کے ساز کے حساب سے بنتی ہے. مختار کو اکثر ایسی محافل میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں اس فن کے قدردان ہوتے ہیں اور اچھے انعام سے نوازتے ہیں. ہالی ووڈ میں رومانس کی ایک اور داستان اس ہفتے ہو گئی ختم, اور اداکارہ میرل اسٹریپ کے فینس انہیں ایک اور اعزاز دلوانا چاہتے ہیں. اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس بتا رہی ہیں وردہ خلیل. اسٹار وارز فلم میں پرنسس لیا کا کردار نبھانے والی اداکارہ کیری فشر کے انتقال کے بعد ان کی جگہ کون لے گا؟ 10,000 سے زیادہ فینس کا کہنا ہے میرل اسٹریپ. میرل کے مداحوں نے ایک پیٹیشن کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیری کے انتقال کے باعث پرنسس لیا کا کردار ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے, اور اس کے لیے میرل اسٹریپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. کیری فشر آخری بار دسمبر 2017 میں ریلیز ہونے والی اسٹار وارز دی لاسٹ جیڈائی میں پرنسس لیا کے کردار میں نظر آئیں. ان کا انتقال 2016 میں ہو گیا تھا. ہالی ووڈ کی ایک اور گلیمرس جوڑی میں پڑ گئی ہے درار. ایکٹر چیننگ ٹیٹم اور ان کی بیوی جینا ڈیوون نے شادی کے 9 سال بعد اس ہفتے علیحدگی کا اعلان کر دیا. کہا جا رہا تھا کہ چیننگ جو $60 سے $80 ملین کے اثاثوں کے مالک ہیں, 1 سال سے فلمیں لینے سے انکار کر رہے تھے اور اپنے لاس اینجلس والے گھر میں بھی نہیں رہ رہے تھے. چیننگ اور جینا نے اپنی علیحدگی کے فیصلے سے انٹرنیٹ پر فینس کو آگاہ کیا, تاہم اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی. دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے. دنیا کے جانے مانے کین فلم فیسٹیول نے لگا دیا ہے سیلفی بین. فیسٹیول کے حکام کے مطابق 8 مئی سے شروع ہونے والے فلمی میلے میں ریڈ کارپٹ پر کسی کو سیلفی لینے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اگر کسی نے لی چھپ کر سیلفی تو اسے فلم نہیں دیکھنے دی جائے گی. اس پابندی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ رک کر سیلفی لینے والے ریڈ کارپٹ پر آمد و رفت میں خلل ڈالتے ہیں, جس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے. کیا ڈوین دی راک جانسن امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے؟ یہ سوال ہے ڈوین کے ہر فین کا, لیکن دی راک کھل کر کچھ بتا نہیں رہے. رولنگ سٹون میگزین کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ سیاسی ایجنٹوں سے ملے تو ہیں, لیکن جلد سیاست میں قدم رکھنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں. ان کا کہنا تھا کہ مداحوں کی حوصلہ افزائی پر وہ بہت شکر گزار ہیں, لیکن سیاست میں حصہ لینے کے لیے پہلے ریاستی اور علاقائی سطح پر تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے. وردہ خلیل, اردو VOA. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. اپنی رائے اور تجاویز آپ ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com/VO Urdu کے پیج کے ذریعے, اور ویکینڈ پر تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.